बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त फाइनल मार्का शुरू हो चुका है। डू और डाई की कैफियत है। काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन और आइनी तरामीम का रास्ता रोकने के लिए तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर इंतहाई आम और बड़ा ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ क्या एक बड़ा ब्लंडर करने तो नहीं जा रही। इस पूरे प्लान के अंदर क्या नकायस हैं वो मैंने आपके सामने रखने हैं। और दूसरी तरफ इस वक्त अली अमीन गंडापुर ने आज एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर तकरीर की है। और इस तकरीर के अंदर उन्होंने ऐसा क्या कहा है और उसके पस पर्दा असल कहानी क्या है वो भी मैंने आपको बतानी है। चूंकि सियासी कमेटी का एक बड़ा आम इजलास हुआ है, उस इजलास के अंदर किस तरीके से क्लास ली गई है उसमें भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही अब आइनी तरामीम के हवाले से अंसार अब्बासी ने यू टर्न लिया है। इस वक्त क्या नंबर गेम है, क्या दावे किए जा रहे हैं, ये पहले आपके सामने रखना जरूरी है। चूंकि इस वक्त जो सारा मामला जुड़ा हुआ है वो आइनी तरामीम और काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन, चूंकि हुकूमत आखिरी दम तक ये कोशिशें जारी रखे हुए है। अब आपको बताऊं, रियाज फतेहाना उनके बेटे हैं, एहसन फतेहाना, उनको वो पहले बाजियाब हुए, अगवा किया हुआ था, घर पहुंचे, दोबारा उनको उठा लिया गया। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमने वोट पूरे करने हैं, माओ बहनों बेटियों को उठाएं, बेटों को उठाएं, किसी भी तरीके से बेहयाई बेहमीयती, और आखिरी दम तक हमने जमहूरियत और आइन दुश्मनी जो है उसका बोल बाला करना है। और पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब इस बेहयाई बेगैरती के अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो आन बोर्ड है। ये सबसे बड़ा जो है वो अफसोसनाक पहलू है पाकिस्तान की इस जमहूरियत के, इस चेहरे का जो बगैर नाम निहाद जमहूरियत है। मैं समझता हूं किसी को भी अगवा करके इस तरह करना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और इसका अल्टीमेटली जो इल्जाम है, बेशक स्पेशल ब्रांच वाले, पुलिस वाले उठा के सिविल कपड़ों में ले जाएं, वो एजेंसी पर ही इल्जाम आता है, तो उनको अपनी पोजीशन जरूर इस मामले में क्लियर करनी है। अब आज एक और बड़ा दावा आया है, चूंकि इस वक्त हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं है, लेकिन अंसार अब्बासी जो 2 दिन पहले ये बात कर रहे थे कि हुकूमत के बाद नंबर गेम पूरा नहीं है, काजी की एक्सटेंशन भी नहीं हो रही और ये बड़ा मुश्किल हो गया, आज अचानक उन्होंने यू टर्न लिया है। आखिर ये कहां से ग्रीन सिग्नल मिला है, किस तरीके से? अब ये कोई बाकायदा एक एजेंडा तो नहीं है ताकि ये बयानिया बना के तो एक तासर कायम किया जाए। अब वो कहते हैं दी न्यूज की जानब से शाया की जाने वाली इस खबर पर एक ओहदेदार ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है कि हुकूमत के पास आइनी तरमीम के लिए जरूरी 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है। अब हुकूमती ओहदेदार ने उनको क्या बताया? वो कहते हैं इस ओहदेदार ने पुरएतमाद अंदाज से इसरार किया तरमीम के लिए जरूरी तादाद से ज्यादा अरकान दस्तयाब होंगे। फिर वो कहते हैं कि आइनी तरामीम जरूरी है और जरूरी तरामीम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मतलूबा 2/3 अक्सरियत के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। आप देखिएगा कि हमारे पास मतलूबा तादाद से ज्यादा अरकान होंगे। आइनी तरामीम के वक्त के मुताल्लिक कहा गया कि बहुत जल्द की जाएंगी। अब ये अंसार अब्बासी कहानी बता रहे हैं। फिर सरकारी जदायत के साथ पस मंजर में होने वाली बातचीत से उस नुमाइंदे ने जो तासरात अखज़ किए हैं इनसे मालूम होता है। अब ये नुमाइंदे से मुराद है अंसार अब्बासी। उन्होंने जो तासरात अखज़ किए हैं उनसे मालूम होता है कि तरामीम किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली शंघाई तावन तंजीम के इजलास के फौरन बाद आइनी तरामीम किए जाने के ज्यादा इम्कानात हैं। आइनी तरामीम इस कदर क्यों जरूरी हैं? तो जवाब मिला कि मुल्क के सियासी और मुआशी इस्तेकाम के लिए जरूरी है। इस्तेकाम क्या है? कादी रहेगा तो हुकूमत रहेगी, कादी रहेगा तो फिर फार्म 47 बरकरार रहेगा। उसके बाद जुल्म का जो बाजार गर्म है वो मजीद गर्म होगा। तहरीक इंसाफ इमरान खान को कुचला जाएगा, केसेस में इन्वॉल्व किया जाएगा। मईशत तो स्ट्रांग नहीं हो रही, यानी सिर्फ ये है कि अब IMF से पैसा आएगा, उसको खाएं पिएंगे और अपने इश्तिहारों में लल्लो तल्लो में उड़ाएंगे, कुछ ना कुछ अवामी मंसूबों में लगा देंगे। ये इनका पुराना वतीरा है। चूंकि ये कर्ज लेते हैं, पूरी कौम को मकरूज करते हैं और खुद अपनी गालों पे इनके सुर्खी आती है। सिर्फ ये जो खून है वो नोचने की वजह से गरीब आवाम का। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि चूंकि तसलसल नहीं रहेगा। तसलसल क्यों नहीं रहेगा? मैं बता चुका हूं कि फार्म 47 अगर खुल गए, फार्म 45 सामने आ गए तो फिर मामला सारा है क्लोज। अब अली अमीन गंडापुर ने एक और तकरीर की। आप तकरीर के कुछ मंदरजात जो है वो सुन चुके होंगे। अब उन्होंने वजाहत दी है किस तरीके के हालात थे, वो सारी चीज़ उन्होंने बताया। शैलंग बहुत सख्त हुई, बड़ी मुश्किल के साथ हम इस्लामाबाद के अंदर पहुंचे।
انہوں نے کہا جب ہم کے پی کے ہاؤس پہنچے تو رینجرز کے ساتھ آئی جی اسلام آباد ہاتھ میں پسٹل پکڑ کر لیڈ کرتا آیا اور ڈی ایس پی جو کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کا سیکیورٹی انچارج تھا اس کے سر پر بٹ مارا، اسے مارنا پیٹنا شروع کیا اور گالیاں دیتے ہوئے میرا پوچھتے ہوئے ایسے حملہ شروع کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اب یہ آئی جی اسلام آباد کی وہ بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سب کو بتایا کہ ہم نے احتجاج ریکارڈ کرا لیا، اب آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ میں نے محسوس کیا اگر گرفتار ہوا تو صوبے کو نقصان پہنچے گا، جو لوگ ہمارے ساتھ تھے اور وہ جو سامنے تھے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ پھر انہوں نے کیسز کی بات کی ہے کہ جن پر کیسز بنے ہیں ان کی کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں اور کسی کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن خاص طور پر انہوں نے یہ بتایا جو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے، چونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے کہیں اس کی دوغلی پالیسی ہے اور وہ کمزور ہے اس معاملے کے اندر کہ کوئی اس کی کمزوری ہے تو عمران خان سے غداری کرے گا، تو اس پہ انہوں نے کیا کہا یہ پہلے آپ کو سنانا ضروری ہے۔ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو، آپ کے ذریعے باقی سب کو، کہ میرے سارے پاکستانیوں، جو بھی منافق ہے اس نظریے کے ساتھ اللہ اس کو غرق کرے، اللہ اس کو غرق کرے۔ آپ ان کے دھوکے میں مت آؤ، ان کی باتوں میں مت آؤ، یہ گھبرا گئے یہاں سے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آپ کا جذبہ دیکھ کر، آپ کا اتحاد دیکھ کر، آپ کی ٹیم دیکھ کر، آپ کا جنون دیکھ کر۔ اور جو بھی ہمیں منافق ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، میں برملا کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے نام میں کلمے لکھے ہوئے۔ اچھا، وہ کلمے لکھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے اگر میں اس حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ منافقت کروں، تو جو بھی میں کر رہا ہوں وہ پارٹی کے لیے بہتر ہی کر رہا ہوں۔ اچھا، اب اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ آج انہیں کیوں تقریر کرنی پڑی ہے، چونکہ کل ایک سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کمیٹی کے اجلاس کے اندر بڑی لے دے ہوئی ہے، کیا کھویا کیا پایا اس سارے معاملے کا تجزیہ ہوا ہے۔ پچھلے جس طرح اسلام آباد کے اندر دبنگ انٹری ہوئی، اتنی رکاوٹیں عبور کر کے، آنسو گیس کی شیلنگ، ربڑ کی گولیاں، ہیلی کاپٹر سے شیلنگ، یہ سارے مار کے سر کرنے کے بعد جس فاتحانہ انداز کے ساتھ اسلام آباد کے اندر علی امین گنڈا پور قافلے کی قیادت کر کے پہنچے اور جتنے ہزاروں کی تعداد کے اندر کمیٹڈ لوگ ان کے ساتھ تھے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی کامیابی تھی۔ اب جو اس کا اینڈ نکلا وہ اینڈ تحریک انصاف کے لیے اچھا نہیں نکلا، اس کی وجہ سے ایک مایوسی اور پھر احتجاج جاری رکھنا ہے، ختم کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے اندر کمی نظر آئی۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں بیرسٹر گور اس کے بعد نظر ہی نہیں آئے، یعنی چیئرمین مل ہی نہیں رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے لاپتہ ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر کیا حکمت ہے وہ چیزیں تو بعد میں سمجھ آتی رہیں گی۔ تو آج ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف نے اپنے شیڈول کا اعلان کیا اور نیا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے گا۔ اب یہ جو نیا لانگ مارچ ہے اس سے پہلے ایک شیڈول دیا گیا، حماد اظہر اور باقی سب پی ٹی آئی آفیشل نے اس کو جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے۔ اب یہ شیڈول لازمی بات ہے، تحریک انصاف نے سارے معاملے کا جب تجزیہ کیا تو انہیں لگا کہ ورکر بڑا کمیٹڈ ہے، اب ورکر مایوس ہو رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اور اس چھپنے کی وجہ سے اب ہم ایسے ہو گیا ہے کہ جیسے ہم سارے عمران خان کے غدار بن گئے۔ تو ورکرز کا جو پریشر ہے، جو سوشل میڈیا کا پریشر ہے، اس کی بنیاد پر یہ ایک پوری ڈسکشن ہوئی، اور جو رام کہانی بیان کی تھی علی امین گنڈا پور کی، اس کے اندر چونکہ دم خم نہیں تھا تو اس پر بھی ان کی لے دے ہوئی، لیکن وہ انہوں نے اپنی وضاحت وہاں پہ کی۔ اب ایک بتایا گیا کہ نیا شیڈول بنائے، چونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے، ٹارگٹ ہے قاضی کی ایکسٹینشن کو روکنا، ہمارا ٹارگٹ ہے ان غیر آئینی ترامیم کو روکنا جو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں کریں گی، جو عمران خان کے خلاف جو سزائیں ہیں ان کے لیے راستہ ہموار کریں گی، اور اسی کے علاوہ بھی جو سول سپریمیسی ہے اس پہ کمپرومائز ہوگا۔ اب یہاں پہ انہوں نے ایک شیڈول دیا، اب انہوں نے کہا جی شیڈول ہے آگے احتجاج کا، اور وہ ہے 11 اکتوبر ملتان اور سائیوال، 12 اکتوبر گجرانوالہ اور سرگودا، 13 اکتوبر ڈیرہ غازی خان ڈویژن، 14 اکتوبر کو لاہور اور فیصل آباد۔ اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی اعلان کرے گی، پورے پاکستان کی کال اسلام آباد کی طرف ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ اعلان جو انہوں نے کیا ہے یہ بغیر کیلکولیٹڈ ایک موومنٹ ہے۔ اسماعیل بیٹا خاموش۔ اچھا، یہ جو ہے نا یہاں پہ
یہ کیلکولیٹڈ موو کی ہے. ان کو اندازہ ہے کہ چونکہ اب آئینی ترامیم کے لیے جو کچھ حکومت کرنے جا رہی ہے وہ 16, 17, 18 ان تاریخوں کے اندر کرے گی. 25 کو قاضی صاحب نے الوداع ہونا ہے, لیکن قاضی صاحب اینڈ تک اپنی سیٹیں پوری کرنے کے چکر میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے احسان بڑے کیے ہیں, اب ان کو رکھنا چاہیے. وہ ابھی تک جو ہے ان کے وہ جو ہوتی ہے تھوڑی بہت بھی انہوں نے لچک نہیں دکھائی. تو ججز کے مابین بظاہر ایک تقسیم تو نظر آ رہی ہے. اب یہ اعلان جو کیا گیا, میں آپ کو جو ہے نا اعلان ظاہر ہے یہ تحریک انصاف کا حق ہے, لیکن جو ہم اپنے ایک اسیسمنٹ ہے, جو تجزیہ ہے وہ میں اپنے سامنے رکھتا ہوں. میرے خیال میں یہ تحریک انصاف کا بہت بڑا بلنڈر ہے. یعنی میں لانگ مارچ کے حق میں ہوں. میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف ایک اور لانگ مارچ کر سکتی ہے. اس کی ٹائمنگ بھی بڑی پرفیکٹ ہے, چونکہ واردات 16, 17, 18 انہی تاریخوں کے اندر واردات پڑنی ہے. جو حکومت کا پلان ہے, اگر واردات تب ہی بڑھے گی جب فضل الرحمان کو کنونس کر لیا جائے گا اور تحریک انصاف کے کچھ کے ماں بہن بیٹیاں بیٹوں کو اٹھا کے مجبور کر دیا جائے گا. اب یہ ساری چیزیں جس طرح ریفرنس سپیکر نے بھیجا ہے, یعنی 2 نمبری آپ ملاحظہ کریں جس طرح ایک اندھیر نگری ہے. اچھا, اب یہاں پہ اگر آپ یہ کریں گے احتجاج تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اب بظاہر تحریک انصاف نے اس کے لیے یہ سوچا ہے کہ یہ چونکہ اس سے مومنٹم بنے گا, لوگ دوبارہ موبلائز ہوں گے, لوگوں کو دوبارہ جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا پلٹ کر جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لو ہے یہ ایک لو گرم کرنے کا بہانہ, آپ شیر سیدھا کر دیجئے گا. تو یہ سٹریٹجی ہے. اچھا, اب مجھے اس کے اندر کیا نقصان نظر آتا ہے؟ میں اس کو ایز جو پولیٹیکل معاملات کو ہم دیکھتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے چونکہ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں لاہور کے اندر جو ہے وہ کوئی مارچ نہیں ہو سکا, مینار پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں پہنچ سکے, گلی کوچوں کے اندر بھی بہت تھوڑی تعداد تھی. جب تھوڑی تعداد ہوتی ہے تو پھر وہ مار کھاتی ہے, پھر وہ گرفتار ہوتی ہے, پھر جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں یا سول جو آپ کہہ لیں کپڑوں کے اندر جو پولیس ہے وہ جو ہے موجود ہوتی ہے الٹیمیٹلی لوگوں کے پاس, اور وہ لوگوں سے پوچھ کے تو جیسے گرفتاریاں ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر. اب پنجاب کے اندر اس وقت تحریک انصاف ڈری ہوئی ہے, سہمی ہوئی ہے, اور آپ کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں, آپ کے جو ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز اور سینیٹر, تو وہ ویسے ہی گراؤنڈ پہ نہیں ہوں گے اور ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے. اب یہ جو گراؤنڈ پہ ہوں گے وہ خود ڈرے ہوئے ہیں, اور کئی لوگ فرمائشی گرفتاریاں بھی دیتے ہیں پہلے کہ میں پہلے ہی گرفتار انہوں نے کر لیا ہے ظالموں نے, تاکہ مجھے یہ مشقت کرنی نہ پڑے. اب یہاں پہ لوگوں کو اب بھی ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز اور یونین کونسل لیول کے جو لوگ ہیں وہ نہیں نکال سکے, تنظیمی بڑی کمزوری سامنے آئی ہے. تو یہ جو ڈر اور خوف اس کا کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جن جن ڈویژنز کے اندر یہ ابھی جلسے پہلے کریں گے تو مریم کی حکومت کے انڈر یہ کریں گے تو وہ ان کو گرفتار کر لیں گے. جتنے ایکٹیو لوگ ہوں گے وہ پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہوں گے. تو ان حالات کے اندر اگر وہ پہلے ہی گرفتار ہو جائیں گے تو پھر لانگ مارچ کے لیے کون نکلے گا, کیسے نکلے گا؟ اب آپ دیکھیے خیبر پختونخوا سے قافلہ آیا, لیکن راولپنڈی اسلام آباد کے علاوہ جو ہے وہ باقی جگہوں سے راولپنڈی ڈویژن سے بھی لوگ اس پچھلے جو دھرنا دینا تھا اس کے اندر شریک نہیں ہو سکے, اور باقی پورے پنجاب کے اطلاع سے جہاں کی کال دی ہوئی تھی وہ اس کے اندر شریک نہیں ہو سکے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مریم حکومت ہے, مریم فورس بنی ہوئی ہے پولیس, اور وہ گرفتار کرے گی. تو پہلے کی بجائے اگر آج ہی یہ لانگ مارچ کی صرف کال دے کے اسی پہ فوکس کر کے تحریک انصاف اگر تیاری کرتی, کارکن یکسو ہوتا, اس کو پتا ہوتا کہ بھائی ہم نے فلاں تاریخ کو لانگ مارچ ہے, کیسے پہنچنا ہے, 2 دن پہلے پہنچ جانا ہے ہم نے پنڈی میں, اسلام آباد کے اندر کیا سٹریٹجی ہونی ہے, تو میرے خیال میں حکومت پہ پریشر بھی زیادہ بلڈ ہوتا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ لانگ مارچ کی تیاری بھی بہتر ہوتی. پہلے بھی معاملات خراب یہاں ہوتے ہیں جب آپ بہت زیادہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں, جب آپ بہت زیادہ ٹاسک پہ کام شروع کرتے ہیں. ایک ہی ٹاسک سنگل لانگ مارچ فلاں تاریخ کو ہو رہا ہے جی, 17 کو یا 18 کو یا 16 کو, تو یہ وہاں اسلام آباد ڈی چوک ہم نے پہنچنا ہے. تو آپ دیکھتے پورے پنجاب والوں کو پتا ہوتا بھائی 3 دن پہلے پہنچ جاؤ, ٹھیک ہے. ہوٹلز کی چیکنگ ہوگی, ادھر ادھر سب کے تعلقات ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں دائیں بائیں جگہ مل جاتی ہے. پنڈی اسلام آباد بڑا ایک وسیع جگہ ہے, تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہر جگہ چھاپے مارنا, ہر جگہ گرفتاریاں کرنا, نہ ہی پتہ چلتا ہے. افغان تو ہے نہیں, پنجاب کے لوگ ہیں. اچھا, اب یہ میرے خیال کے اندر ایک اور
بلنڈر ہے. بہت سارے جذباتی کارکنان شاید اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں تقریباً پچھلے 20-25 سال سے بڑی باریکی کے ساتھ جو میں سیاست کو دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق یہ بڑا بلنڈر مارا ہے اس وقت. پریشر کے اندر آ کے، کارکنان کا پریشر تھا. جس طریقے سے بھی صرف لانگ مارچ کا اعلان آپ آج کر دیتے کہ فلاں تاریخ کو ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ تحریک انصاف کے لیے زیادہ افیکٹو ہوتا. حکومت کی کام پہ زیادہ ٹانگ تھی. اب لوگوں کو مختلف اضلاع میں نکال کے گرفتار کروانے والی بات ہے، پھر افیکٹولی وہ لانگ مارچ میں اس کے اثرات میری نظر میں تو پڑیں گے. بہرحال آپ کی اپنی رائے ہے جی، آپ کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد.